बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं चौथा सुतून, मैं हूं जवाद फैज़ी। नाज़रीन, एक तरफ तो हमारी ये कोशिश कि दुनियाए आलम के दरवाज़े हमारे लिए और उनके लिए हमारे दरवाज़े खुले, सरमायाकारी हो, मुआशी इस्तेहकाम हो, सियासी इस्तेहकाम हो और मुल्क के अंदर जो अल्लाह ताला ने हमें बेशुमार नेमतों से नवाज रखा है, मादनियात हैं, तजारती वसाइल हैं, मुआशी वसाइल बहुत हैं, लेकिन उसके लिए हमें सरमायाकार चाहिए और हम उसके लिए मुख्तलिफ़ दरवाज़े जो नॉक करते हैं तो बड़ी कामयाबी मिल रही है। सऊदी अरब हो, चीन हो, UAE हो, और अब हमारे वज़ीर आज़म अपनी काबीना के अहम अरकान के साथ ताजिकिस्तान से काज़किस्तान पहुँच गए हैं, जहाँ शंघाई ताउन तंजीम का सरबराही इजलास होगा। और उससे पहले रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन, उनसे मुलाकात हुई और उसमें हमारे वज़ीर आज़म ने कहा कि सियासी मामलात हों या जोग्राफियाई मामलात हों, अब वो रूस और पाकिस्तान के ताल्लुकात पे असरअंदाज नहीं होंगे। हम आगे बढ़ना चाहते हैं, $1 अरब से ज़्यादा का तजारती हुजम चाहते हैं। और उसमें रूसी सदर ने भी ये कहा कि हम भी पाकिस्तान के साथ लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़ के तहत चलना चाहते हैं। ख़ित्ते के मामलात पे बात हुई और साइड लाइन पे बहुत सारी मुलाकातें हुई आलमी शख्सियात से। लेकिन हम साथ ये भी देखते हैं कि एक तरफ तो ये मामला है और एक तरफ हम ये देखते हैं कि अमरीकी कांग्रेस के बाद अब अक़वाम मुत्तहिदा के वर्किंग ग्रुप के अंदर पाकिस्तान के जो दाखिली मसाइल हैं उसके हवाले से शिकायत की जा रही हैं। और गोया यूँ है कि घर की चीज़ें, घर के कपड़े हम बाहर जाके धोना शुरू कर चुके हैं। उसके क्या असरात होंगे? और इसके साथ साथ हमने ये देखा कि PTI के अंदर जो दाखिली तौर पर तोड़ फोड़ थी उसमें मज़ीद और वाज़े जो शगाफ हैं वो पड़ते चलते नजर हैं और साथ ही खलीज जो है वो गहरी होती चली जा रही है। इसी पे बात करेंगे। पहले इसी में हम बात करेंगे कि हम जहां दुनियाए आलम को अपनी जानब मुतवज्जा कर रहे हैं, जहां SIFC के दरवाजे हमने खोल दिए ताकि सिक्योर सरमायाकारी हो, लोग भी सिक्योर हों, उनकी सिक्योरिटी हो, और हम दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ भी ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम की जानिब बढ़ रहे हैं। वो विजन है कि सिर्फ जंग नहीं, जहाँ जहाँ हमें इत्तला मिलेगी कि पाकिस्तान के अंदर कोई समाजी तौर पे, मुआशरती तौर पे, इखलाकी तौर पे हमारे बारे में कोई गलत चीज़ें फैलाने की कोशिश करेगा, उस पर भी हाथ डाला जाएगा। और दहशत गर्दी तो बिल्कुल अब नाकाबिले कबूल है। इसी पे बात करेंगे। स्टूडियोज़ में मेरे साथ सीनियर सहाफ़ी तजज़ियाकार जनाब तैयब बलोच हैं, बहुत शुक्रिया तैयब बलोच साहब। और लाहौर स्टूडियो में हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं जनाब सलमान गनी, सीनियर सहाफ़ी तजज़ियाकार, और जनाब सज्जाद मीर, किसी तारीफ़ के मोहताज नहीं है, सीनियर सहाफ़ी तजज़ियाकार। बहुत शुक्रिया सज्जाद मीर साहब आपके वक्त देने का। सज्जाद मीर साहब, आपकी तरफ ही आऊँगा कि एक जानिब तो हम सेंट्रल एशियन स्टेट्स, रशिया, फिर चाइना, ईरान, UAE, सऊदी अरब, उसके साथ आगे बढ़ रहे हैं, दूसरी जानब हमारे पाँव जो हैं वो रेत उसके नीचे से सरकाने के चक्करों में और साजिश में अमेरिका जाया जाता है और अक़वाम मुत्तहिदा का दरवाज़ा खटखटाया जाता है। लेकिन ये जो हम सेंट्रल एशियन स्टेट रशिया की जानब बढ़ रहे हैं, कैसे देख रहे हैं इस पूरे दौरे को और शंघाई ताउन तंजीम की इस सरबराही इजलास को? देखिए, बात यह है कि ये जो काज़किस्तान हुआ, उज़्बेकिस्तान हुआ, ताजिकिस्तान हुआ, ये सारी वो रियासतें हैं, अज़रबैजान हुआ, जो अलग उभरी हैं रूस के से, और सेंट्रल एशिया की एक नई कुव्वत के तौर पर उभरी हैं, जहाँ तेल के भी बहुत बड़े ज़खायर हैं और बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। एक ऐसी कल्चर पैराडाइम वहाँ मौजूद है जो इससे पहले हमने मगरब के साथ अपने ताल्लुकात की वजह से देखी तक नहीं थी। अब इस वक्त जबकि अमरीकी की कांग्रेस में वो एक करारदाद पास हुई है और साफ नजर आता है कि वो करारदाद इस बात पर है कि हमें CPEC के हवाले से जो हम एक पेशरफ्त करने वाले हैं उससे हमें रोका जाए। हमारे पहले वज़ीर आज़म वहाँ गए, फिर हमारे उससे पहले नायब वज़ीर आज़म गए, और हमारी वज़रा की एक टीम गई, हसन इकबाल वगैरह से दूसरे लोग गए, उसके बाद उनके वज़ीर भी यहाँ आए। तो लगा कि कुछ ना कुछ काम हो रहा है, वो लोग इस हमारे इलाके में आके कुछ करना चाहते हैं। इधर सूरत ये पैदा हो गई है कि हमें बार इस बात पर उकसाया जाता है कि हम ईरान से तो तेल ले अपनी पाइपलाइन बिछा नहीं सकते। जब ईरान की पाइपलाइन पाकिस्तान से होकर इंडिया जानी थी, तमाम दुनिया उसकी हमायत कर रही थी। अब इंडिया उसमें निकाला है तो पाइपलाइन ही एक मुद्दा से बना दी गई है। उनको शक हो गया कहीं चीन की तरफ चली जाए। दूसरा में टाइपिका, यानी कि ताजिकिस्तान से अफगानिस्तान के रास्ते पाकिस्तान और पाकिस्तान से इंडिया एक लाइन की, एक हमें एक लॉलीपॉप दिया गया, वो भी नहीं हुई। अब लगता ये है कि कांग्रेस की करारदाद के पास एक तरफ ये हुआ है, दूसरी तरफ आज जो पुतिन से मुलाकात हुई है उससे बड़े वाज़ेह तौर पर
ہم نے اس بات کا اعلان کیا ہے کہ ہم کسی بلاک پہ نہیں ہیں۔ اب یہ نہ سمجھا جائے کہ ہم امریکہ کے پیروکار یا اس کے بلاک میں شامل ہیں، ہم ایک انڈیپینڈنٹ پالیسی رکھنا چاہتے ہیں۔ روس کے ساتھ ہم نے کئی بار اپنے تعلقات کو بہتر بنانے کی کوشش کی ہے۔ پیوٹن کا پاکستان پہلے بھی طے ہوا ہے، لیکن وہ منسوخ ہوتا رہا ہے کچھ انڈیا کے شرائط کے تحت۔ لیکن اب بدلتے حالات میں مجھے اس بات کی توقع ہے کہ ہم ان ملکوں کے ساتھ مل کر، خاص طور پر چین اس بات کی کوشش کرتا ہے کہ روس کے تعلقات پاکستان سے بہتر ہوں۔ روس اور چین اور اس خطے کے سینٹرل ایشیا کے ممالک سے مل کر ہم ایک نیا پیراڈائم اپنا بنا سکتے ہیں جو ہماری معیشت کے لیے بہتر ثابت ہو سکتا ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ وہ دنیا ہے جس پہ جانے کے لیے انڈیا بھی تڑپ رہا ہے، وہ بھی چاہتا ہے کہ ہم اسے راہداری دیں اور تاکہ وہ یہاں پاکستان سے ہوتا ہوا افغانستان اور افغانستان سے ہوتا ہوا سینٹرل ایشیا میں جائے۔ اگر ہم پہلے یہ سٹیپ اٹھا لیتے ہیں اور یہ سی پیک جس کو ہم کہہ رہے ہیں، سی پیک کے ساتھ ان لوگوں کو بھی لنک کر دیتے ہیں، تو میرے خیال میں اس خطے کی قسمت بدل سکتی ہے۔ آج جو پوٹن کے ساتھ ملاقات ہے اس میں جن باتوں پہ انہوں نے تعاون کی پیشکش کی ہے، یہ اس کو انہونی نہ سمجھے۔ اس سے پہلے وہ ہمارے سٹیل مل میں تعاون کر چکے ہیں، اس سے پہلے وہ کئی باتوں میں ہمارے ساتھ دے چکے ہیں۔ اگر آج وہ کچھ ہمارے لیے کچھ منصوبے پیش کرتے ہیں جس میں توانائی کے منصوبے اور اس طرح کے بہت سے منصوبے شامل ہیں، تو ہمیں اس چانس کو مس نہیں کرنا چاہیے۔ ماضی میں مجھے یاد ہے کہ کئی چیزیں ایسی ہوئی ہیں جو روس کے ساتھ ہم تعاون کر کے بہت کچھ سیکھ سکتے تھے، لے سکتے تھے۔ وہاں مجھے یاد ہے کہ پاکستان وفد گیا تھا، پاکستان میں وہ گاڑیاں اس زمانے میں 2.5 لاکھ میں بنانے کو تیار تھے، نہیں تیار ہوئے۔ پاکستان کی وہ اشرافیہ جو قابض ہے ہمارے اس ملک پر اور جس کے تعلقات ایک خاص خطے کے ساتھ قائم تھے اور تھے۔ اب اگر چین کے ساتھ روس اور اس خطے کے ملکوں کے ساتھ مل کر شنگھائی کانفرنس ویسے تو نیٹو کی افغانستان کے موجودگی کے رد عمل بنائی گئی تھی، لیکن کہا گیا نہیں بھی ہم اس وجہ سے نہیں بنائی، ہمیں یہ لگتا ہے کہ دہشت گردی یہاں آ رہی ہے، اس لیے ہم نیوٹرل سے لوگ ہیں، ہم خطے کو پروان چڑھتا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں۔ آج بھی اس کا یہی رویہ ہے۔ کازاخستان میں ہی پاکستان اس میں شامل ہوا تھا، یہی انڈیا کو شامل کیا گیا تھا اور مجھے کیا گیا تھا تو اس وقت سرکار جی صاحب نے ہمیں بتایا تھا کہ یہ چین نے اس معاملے میں ہماری بہت مدد کی۔ انہوں نے روس چاہتا تھا ہندوستان کو شامل کرنا، تو چین نے کہا کہ اگر ہندوستان کو شامل کرنا ہے تو پاکستان کو بھی شامل کیجیے۔ تو یہ ایک نئی دنیا ہے جس دنیا کو ہمیں ایکسپلور بھی کرنا ہے اور اپنی معیشت کو بہتر بنانے کے لیے کچھ پازیٹیو سٹیپ ہے جو ہم اس طریقے کے ساتھ لے سکتے ہیں۔ اور صرف ہر بار امریکہ کی طرف دیکھنا یا ویسٹ کی طرف دیکھنا جو ہے، یہ کوئی میں نہیں کہتا ان سے لڑائی لے لے، مطلب کہنا کہ صرف ان سے اپنے آپ کا انحصار کر کے بیٹھ جانا اور مطمئن ہو جانا، یہ ملک کے اندر کئی مسائل پیدا کرتا ہے، جس میں کلچر مسائل بھی ہیں اور بہت سے مسائل بھی ہیں، ان سے ہمارا چھٹکارا ہو سکتا ہے۔ جی سلمان غنی صاحب، آپ فرمائیے گا، میر صاحب نے بڑا تفصیلی مفصل بھی بیان کیا اور بڑا اس میں بہت سارے اشارے بھی ہیں، بہت ساری ایسی چیزیں بھی ہیں جو ماضی میں غلطیاں ہوئیں، اب ان کو دہرانا نہیں چاہیے۔ کس طرح دیکھ رہے ہیں آپ کے جتنے ستان ہیں، ازبکستان، ترکمانستان، تاجکستان، قازقستان، یہ پہلے بھی ہم سنا کرتے تھے، یہ ستان ہی اگر آپس میں مل جائے نا تو یہ کیا کمال ہو جائے گا۔ ہم مسلسل کوشش میں بھی ہیں، اور آپ مستقبل میں کیا دیکھ رہے ہیں؟ جس طرح میر صاحب نے یہ کہا کہ کسی سے لڑائی مقصود نہیں ہے، ہم سب کے ساتھ، ہمارے دروازے سب کے لیے کھلے ہیں، لیکن عزت وقار کے ساتھ۔ اور آپ کیسے دیکھ رہے ہیں مستقبل کو؟ جی شکریہ فیض صاحب۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ پاکستان نے بہت پہلے افغانستان میں امن کے حوالے سے ایک پالیسی وضع کی تھی کہ اس خطے کے مسائل کا حل خطے میں ہونا چاہیے، اور اسی بنیاد پر آپ دیکھیں کہ چین، روس، ایران، ترکی اور پاکستان نے مل کے افغانستان کے اندر ایک سیاسی تبدیلی ممکن بنائی، اور افغانستان کے اندر سیاسی تبدیلی ممکن بنانے کا مقصد یہ تھا کہ افغانستان کے اندر امن اور استحکام آئے گا تو اس پورے خطے کے اندر استحکام آئے گا۔ دیکھیں اس خطے کے فیصلے اس خطے میں ہونے جا رہے ہیں، یہ بہت بڑی ایک پیش رفت ہے۔ اور اس وقت جب پرائم منسٹر دورے پہ ہے قازقستان پہ اور انہوں نے شنگھائی کانفرنس میں شرکت کی ہے، یہ ٹائمنگ بڑی امپورٹنٹ ہے۔ فیض صاحب میں ٹائمنگ کی بات اس لیے کر رہا ہوں کہ ابھی کچھ روز پہلے پاکستان کے پرائم منسٹر چین کے وزٹ پہ گئے تھے، اور چین کے وزٹ میں چین نے پاکستان کے ساتھ کچھ معاہدات کیے اور ساتھ سی پیک کی اپ گریڈنگ
اس کا اعلان کیا. یہ بہت بڑی پیش رفت تھی. دراصل یہ جو سی پیک ہے یہ پاکستان کے دشمن کو ہضم نہیں ہو پاتا. اور اس میں آپ کو حوالہ دیتا چلوں کہ 2017 میں جب نواز شریف صاحب کی حکومت کو غیر مستحکم پاکستان میں کیا گیا تو اس کی وجہ کوئی پاناما لیکس نہیں تھی. اس کی بڑی وجہ سی پیک کا عمل تھا. اور دشمن کو پتا تھا کہ پاکستان جو ایک نیوکلیئر پاور ہے, اگر یہ سی پیک پر اس کی اسپرٹ کے مطابق عمل پیرا ہوگا تو یہ معاشی حوالے سے بھی خود انحصاری کی منزل پہ پہنچے گا اور پھر پاکستان پکڑا نہیں جا سکے گا. لہٰذا اس وقت سازش کی گئی اور سی پیک کے عمل کو معطل کر دیا گیا. اور اب دوبارہ جب پاکستان کے پرائم منسٹر چین میں گئے تو آپ کو یاد ہوگا کہ پرائم منسٹر کے چین کے وزٹ سے پہلے چین کے ترجمان نے ایک بیان دیا تھا جنہوں نے پاکستان سے اپنے تعلقات کو اپنے ایک پہاڑ سے تشبیہ دی تھی جو ان کے نزدیک بڑا متبرک ہے. یعنی پاکستان کے ساتھ ان کی دوستی اٹل ہے اور ایک مضبوط دوستی ہے. اور جب پاکستان کے پرائم منسٹر چین کے وزٹ سے واپس آئے تو پاکستان کے اہل سیاست نے بیٹھ کر چین کے ساتھ تعلقات اور معاہدات اور سی پیک پر اس سارے عمل کی تائید کی. اور یہ وہ عمل تھا جو ہضم نہیں ہو پایا کچھ انٹرنیشنل فورسز کو. ان کو یہ پتا ہے کہ پاکستان جو ماضی کے اندر معاشی حوالے سے دگرگوں صورتحال میں تھا, اگر ان کا کہیں ہاتھ پڑ جائے تو یہ نیوکلیئر پاور بھی بن جاتے ہیں. لہٰذا میں اس ساری صورتحال کو اس تناظر میں دیکھ رہا ہوں. جہاں تک آج روس کے پریزیڈنٹ سے پرائم منسٹر کی ملاقات ہے, آپ نے اپنے ابتدائیہ میں وہ ایک اشارہ دے دیا, وہ بڑا معنی خیز اشارہ ہے کہ اب ہمارے آپ سے تعلقات کسی اور کے تعلقات یا سیاست کے ساتھ منسلک نہیں ہوں گے, یہ ہمارے تعلقات آگے کی طرف بڑھیں گے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اب اس خطے کے فیصلے اس خطے میں ہونے جا رہے ہیں. اس خطے کی ترقی کا انحصار یہ شنگھائی کانفرنس اور اس کے جو رکن ممالک ہیں ان کے آپس میں معاشی مفادات کے ساتھ منسلک ہے. اور پاکستان نے آگے کی طرف بڑھنا ہے. لیکن فیض صاحب میں ایک بات ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ بیرونی محاذ پر تو ہمارے پرائم منسٹر بڑے سرگرم نظر آ رہے ہیں اور ان کے جو دورے ہیں وہ نتیجہ خیز بھی ہو رہے ہیں. لیکن اس ساری صورتحال میں کیا پاکستان کے اندر ہم ایسی سازگار فضا طاری کر پائیں گے کہ جب سارے ملک پاکستان کی طرف دیکھ رہے ہیں, اربوں ڈالرز کی سرمایہ کاری ہونے جا رہی ہے, سی پیک کی اپ گریڈنگ کا عمل ہے, روس آپ کے ساتھ ملنے کے لیے تیار ہے, کیا پاکستان کے اندر عدم استحکام کون طاری کر رہا ہے اور کیوں طاری کر رہا ہے؟ دیکھیں جواد, آپ کو یاد ہوگا کہ کچھ سال پہلے ہم بیٹھ کے کہا کرتے تھے کہ ہمارا دشمن پاکستان کو غیر مستحکم کرنا چاہتا ہے, اور دشمن پتہ تھا کون ہے. اور جب بھی پاکستان معاشی حوالے سے ٹیک آف کرنے کی پوزیشن میں ہوتا ہے تو دو کام ہوتے ہیں, ایک تو دہشت گردی کا عمل تیز ہو جاتا ہے اور دوسرا پاکستان کے اندر سے پاکستان کی معاشی صورتحال کو ٹارگٹ کرنے کا سلسلہ شروع کر دیا جاتا ہے. ماضی کے اندر بھی ان عناصر کو شکست ہوئی اس مائنڈ سیٹ نے جس نے پاکستان کے اندر یہ بات کرنے کی کوشش کی کہ شاید پاکستان دیوالیہ ہونے جا رہا ہے, پاکستان سری لنکا بننے جا رہا ہے. یہ کریڈٹ شہباز شریف صاحب کا ہے کہ انہوں نے پاکستان کو خطرناک زون سے بھی نکالا ہے اور اب وہ معاشی چیلنج کو بڑا چیلنج سمجھتے ہوئے بیرونی محاذ پر سرگرم ہے. میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح وہ بیرونی محاذ پر ان کے دورے نتیجہ خیز ہو رہے ہیں, اندرونی محاذ پر بھی استحکام لانا پڑے گا. بنیادی ذمہ داری حکومت کی ہے. پاکستان کے اندر ایسی فضا طاری کرنی ہوگی, ایسی فضا بنانی ہوگی کہ ہر ملک پاکستان کے ساتھ سرمایہ کاری کے عمل پہ یکسو ہو اور اس عمل کو آگے بڑھانے کی کوشش کرے. طیب بلوچ صاحب, آپ کچھ عرصہ پہلے ماسکو سے بھی ہو کے آئے اور آپ نے وہاں دیکھا بھی پاکستان کے حوالے سے وہاں کے لوگوں کے جو ذہن ہے, آپ تو مل کے آئے, انٹریکشن تھا آپ کا, اور آج کی ملاقات کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ ہم جس طرح میر صاحب نے کہا نا کہ کسی کے خلاف نہیں ہیں, ہم ہر ایک کے ساتھ دوستی کا ہاتھ بڑھاتے ہیں, لیکن ہماری عزت نفس بھی مجروح نہ ہو. اور اب ہم نہیں چاہیے, اور کہہ بھی دیا گیا کہ یہ آخری پروگرام ہوگا انشاءاللہ IMF کا. کیسے دیکھ رہے ہیں مستقبل کو؟ جی فیض صاحب, دراصل 2015 میں بھی میں افا میں گیا تھا اور یہ شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن کی ہی میٹنگ تھی. جو اس وقت وزیر اعظم تھے میاں نواز شریف, اور اس وقت صدر روس جو ولادیمیر پوٹن ہے, ان کا پاکستان کے لیے اپنا ایک ویژن ہے. وہ خطہ جاتی انضمام چاہتے ہیں, اور رشیا کی جو ہے وہ یوریشین اکنامک یونین ہے. جیسے چین جو ہے وہ سلک روڈ پہ یا ون روڈ بیلٹ روڈ پہ پروگرام کر رہا ہے یا وہ اس کو پروجیکٹ کر رہا ہے, تو جو رشیا ہے وہ یوریشین اکنامک یونین پہ جو ہے وہ فوکس ہے. اور پاکستان جو ہے وہ جیسے چائنا کے لیے اہم ہے راہداری کے لیے, اسی طریقے سے رشین یوریشین اکنامک یونین کے لیے بھی اہم ہے. اور
اس کو ہم یوں کہتے ہیں کہ پاکستان از دی زپر آف پین یورو ایشین اکنامک یونین. تو پاکستان زپر ہے. جتنے بھی الٹرنیٹ یعنی کہ ویسٹ کا الٹرنیٹ دنیا جو ایمرج ہو رہی ہے, ملٹی پولر ورلڈ بھی جسے ہم کہتے ہیں, جس کو خود رشیا اور چائنا جو ہے وہ لیڈ کر رہے ہیں, تو پاکستان اس میں جو ہے وہ بڑی اسٹریٹجک اہمیت رکھتا ہے, کیونکہ پاکستان کے بغیر نہ ہی چائنا کا ڈریم پورا ہوتا ہے اور نہ ہی روس کا ڈریم پورا ہوتا ہے. اور پھر ہم جب خطہ جاتی انضمام کی بات کرتے ہیں تو مجھے یاد پڑتا ہے کہ سب سے پہلے اس کا آغاز جو ہے وہ جو پاکستان پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ تھی اس کے میں تھا, پھر اسی پالیسیوں کو کنٹینیو کیا گیا تھا میاں نواز شریف کی حکومت میں. پھر اس کے بعد ایک ایسا پروجیکٹ آیا کہ وہ پورا خطہ جاتی انضمام جیسے سی پیک ہمارا بٹھا دیا گیا, تو رشیا کے ساتھ جو ہماری اسٹریٹجک پارٹنرشپ تھی اس کو بھی بٹھا دیا گیا. ابھی ریسنٹلی جب میں ماسکو میں تھا تو رشیا کی جو وزارت خارجہ کی ترجمان ہے ماریا زخرووا, میری جب ان سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے کہا پاکستان جو ہے وہ ہمارا فرینڈلی ملک ہے, وہ پاکستان کو ایز اے دوست ملک دیکھتے ہیں. اور اگرچہ یہاں پہ ہمارے ایک جو ہے وہ لیڈر نے جو ہے وہ رشیا کو ہمارے انٹرنل پولیٹکس میں انوالو کرنے کی کوشش کی تھی, جس کو رشیا نے خود جو ہے بلف کر دیا. تو انہوں نے کہا نہیں ہمیں. اب یہ دیکھیں جو ریسنٹلی الیکشن ہوئے ہیں, اس الیکشن میں سب سے پہلے جو ہے وہ وزیر اعظم شہباز شریف کو کانگریچولیشن صدر روس ولادیمیر پوٹن نے دیا, اور پھر اس کے بعد انہوں نے ہمارے پورے الیکشن کو جو ہے وہ تسلیم بھی کیا. اور تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ روس پاکستان کے ساتھ جو ہے وہ کس طریقے سے اپنی اسٹریٹجک پارٹنرشپ چاہتا ہے. اور پھر آپ یہ دیکھیں کہ سینکشنز کے باوجود رشیا پہ سینکشنز ہیں, اور رشیا کے اوپر جو سینکشن ہے تو وہ یورپ سے یا نیٹو نے اس کے خلاف جنگ کی ہوئی ہے یوکرائن پہ, تو وہ الٹرنیٹ جو ہے وہ ایشیا کی طرف دیکھ رہے ہیں, اور پاکستان اس کے لیے سب سے اہم ہے. اور اسی میں اگر آپ دیکھیں کہ ہماری جو نارتھ ساؤتھ گیس پائپ لائن ہے جو کراچی سے لاہور تک آنی ہے, وہ رشیا جو ہے اس پہ ورک کر رہا ہے. تو وہ کسی اور مطلب ایشوز کی وجہ سے یا جو رجیم جو پرانی رجیم تھی اس کی وجہ سے وہ چیز کنٹینیو نہیں ہو سکی, جیسے سی پیک ہمارا جو ہے وہ کمزور پڑ گیا تو اس کے اوپر کام, تو وہ نارتھ ساؤتھ گیس پائپ لائن پہ بھی کام نہیں ہو سکا. لیکن مجھے یہ خوشی ہے کہ خود آج جو ہے وزیر اعظم شہباز شریف نے جو ہے ان کو یہ ساری باتیں یاد بھی دلائیں, اور خود صدر روس جو ہے بڑا جو ہے وہ پرجوش تھے اپنا شہباز شریف سے ملنے کے بعد. انہوں نے کہا کہ ہماری دوسری ملاقات ہے, پہلے سمرقند میں ہوئی تھی, اب یہ استانہ میں ہو رہی ہے. آئندہ بلکہ بین الحکومتوں کے مابین جو بین الحکومت مذاکرات جو ہے وہ ماسکو میں کرنے کی بھی یہ بات ہوئی کہ پاکستان روس بین الحکومتی جو اجلاس ہے کمیشن کا وہ اب ماسکو میں ہونے جا رہا ہے, اور اس میں انرجی کی بات ہوگی. میں یہاں پہ جو پاکستان میں سفیر ہیں رشیا کے, میں نے ان کو جو ہے وہ سنا تو وہ یہی کہہ رہے تھے کہ ہماری سب سے مین جو گائیڈ لائن ہے, جو مین ہمارا فوکس ہے, وہ پاکستان کی انرجی نیڈز کو جو ہے وہ پورا کرنا ہے, تاکہ پاکستان کی انرجی نیڈز پوری ہوں گی جو اپنے پاؤں پہ جو ہے وہ کھڑا ہو سکے گا. تو یوں جو ہے وہ رشیا جو ہے وہ پاکستان کے لیے بڑا اہم ہے, اور وہ اس کو دیکھتا بھی اور فرینڈلی نیشن کے طور کے اوپر دیکھتا ہے. تو اسی وجہ سے اور پھر یہ جو ہے کریڈٹ جو ہے نواز شریف کو جاتا ہے. جب 2015 میں ان کی حکومت تھی تو میں وہاں افوا میں موجود تھا, اور افوا میں ہی پاکستان کو شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن کی فل ممبرشپ جو ہے وہ ملی تھی. اور اس ٹائم جو ہے وہ صدر روس نے جو ہے وہ نواز شریف کی اور انڈین پرائم منسٹر کی میٹنگ بھی کرائی کہ آپ خطے کے ممالک ہیں, آپ مل جل کر اگر رہ سکتے ہیں تو آپ کو رہنا چاہیے. اور ایس سی او کے بارے میں کہا تھا کہ یہ ایک ایسا امبریلا ہے جو آپ کو اپنے جو مسائل ہیں جس میں بارڈر کے مسائل ہیں, وہ ٹیریٹوریل جو ڈسپیوٹس ہیں, وہ اس امبریلا کے نیچے آپ جو ہے حل کر سکتے ہیں. تو یہ خطہ جاتی انضمام کے لیے آج کی میٹنگ جو ہے وہ بہت زیادہ اہم ہے. آپ دیکھتے ہیں کہ ویسٹ اس کو کس طریقے سے دیکھتے ہیں. اللہ ہمیں نظر سے محفوظ رکھے. یہاں پہ مجھے ایک بریک لینا ہے, بریک کے بعد واپس آتے ہیں اور مزید باتیں کرتے ہیں کہ جس طرح سلمان غنی صاحب نے کہا نا کہ جب ہم آگے بڑھتے ہیں تب کیوں رکھنے ڈالنے کی سازشیں اور کوششیں ہوتی ہیں, اور اپنے کیوں کر شریک ہوتے ہیں. یہ بریک کے بعد بات کرتے ہیں. سٹے ود اس. گرمی کی شدت اور اس چلچلاتی دھوپ میں جب 12-50 ڈگری سینٹی گریڈ اور لو چل رہی ہو تو پیاس کی شدت کے باعث پرندے آسمان سے گر جاتے ہیں, حشرات پیاس سے مرنے لگتے ہیں. خدا را گھر کی دیواروں
छतों या बालकनियों पर, किसी साए में या खुले मकाम पर, जहां भी मुमकिन हो मिट्टी के बर्तनों में पानी जरूर रखें। इसके अलावा गीली बोरी या गीला कपड़ा रखें। इससे पहले के परिंदे, तितलियां और दीगर हशरात प्यास की वजह से हलाक हों। एहसास कीजिए, क्योंकि आप अशरफुल मखलूकात हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं चौथा सुतून। मैं हूं जवाद फैज़ी। बात ये हो रही थी ब्रेक से पहले कि जब हम आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, तरक्की के ज़ीने वो तेज़ी से तय करने की कोशिश करते हैं, दुनियाए आलम को बताते हैं कि हम ये मौक़े रखते हैं, ये नेमतें रखते हैं, आइए इंजॉय कीजिए, माली मनफ़त हासिल कीजिए, हमें भी उसमें शरीक कीजिए, तब साजिशें क्यों कर सर उठाने लगती हैं। सलमान गनी साहब, मैं आपसे ये ज़रूर पूछूंगा कि एक जानिब हमने माजी में भी देखा, चीनी प्रेसिडेंट ने आना था, चीन के सदर ने आना था, तो यहाँ कब्रें खोदी जा रही थी, कफन लहराए जा रहे थे और न जाने किस किस जंगले पे क्या क्या लटकाया जा रहा था। फिर हमने बाद में ये भी देखा कि सी पैक को खुद मुतनाज़ा बनाने के बयानात दे दिए काबीना के अरकान ने। अब जब हम फिर से टेक ऑफ कर रहे हैं, जब पैसे मांगने की बजाय सरमायाकारी की बात कर रहे हैं, इन हालात में हम देखते हैं अमेरिकी कांग्रेस में वो आ जाता है, बिल आ जाता है और उसकी करारदाद आ जाती है, सॉरी बिल नहीं, करारदाद आ जाती है, आई एम सॉरी। और उसके बाद हम देखते हैं कि यूएन वर्किंग ग्रुप के अंदर हमारी शिकायतें लगना शुरू हो जाती हैं। ये क्या है सलमान गनी साहब? जवाद साहब, मैंने इसी तरफ ही इशारा किया था कि ये टाइमिंग बड़ी इम्पॉर्टेंट है और मैं आपसे ये क्वेश्चन करता हूँ कि आखिर क्या वजह है कि ये जो अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान में रेजोल्यूशन आई है, ये कभी भी डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन इस तरह नहीं मिले थे जिस तरह इस रेजोल्यूशन में मिले हैं। इसका मतलब वो कुछ ना कुछ उन्हें खुटक रहा है। और दूसरा, ये जो अक़वाम मुत्तहिदा का वर्किंग ग्रुप, पहले तो आए वो जो रेजोल्यूशन आई है कि वो रेजोल्यूशन पाकिस्तान के इंतखाबी अमल के हवाले से है और दूसरी बात वो कर रहे हैं इंसानी हकूक़ के हवाले से। इंतखाबी अमल के हवाले से ये पाकिस्तान का अंदरूनी मसला है, लेकिन मैं ये बात ज़रूर कहूँगा कि खुद ट्रंप साहब ने भी बात की है, जो 2020 के इलेक्शन थे अमेरिका के, वो किस हद तक शफाफ थे, किस हद तक आज़ादाना थे, ये मामला उन तक है। और दूसरी बात, वो इंसानी हकूक़ के हवाले से कर रहे हैं और उस वक्त कर रहे हैं जब खुद अमेरिका का हाथ इसराइल की पुष्ट पर है और उनका हाथ फ़लस्तीनियों के खून से रंगा हुआ है कि पाकिस्तान के इंसानी हकूक़ की उन्हें फिक्र पड़ गई। हमारे साथ ये जो मकबूजा कश्मीर के अंदर क़यामत सुगरा बरपा है, कोई दिन ऐसा नहीं जाता कि वहाँ पर भारतीय फौज जो है मासूम मजलूम कश्मीरियों के खून से हाथ न रखती हो। वहाँ तो अमेरिका का ज़मीर मुलामत नहीं किया। और फिर ये जो अक़वाम मुत्तहिदा की रेजोल्यूशन है, ये सारी रेजोल्यूशन फ़लस्तीन की, कश्मीर की, ये अक़वाम मुत्तहिदा की रेजोल्यूशन मौजूद है और अक़वाम मुत्तहिदा का दोहरा किरदार भी सबके सामने है। लेकिन हमें बात करनी है अपने पाकिस्तान की, और पाकिस्तान के बारे में जैसे मैंने कहा है कि जब भी पाकिस्तान मुआशी हवाले से टेक ऑफ करने की पोजीशन में होता है, माजी के अंदर ये फरीजा हमारा दुश्मन सर अंजाम देता था। वो पाकिस्तान पर दहशतगर्दी का इल्ज़ाम लगाता था, वो पाकिस्तान पर अनारकी का इल्ज़ाम लगाता था। आज कुछ अनासर पाकिस्तान से बाहर, देखिए ये बात अब कोई ढकी छुपी नहीं रही कि इस रेजोल्यूशन के पीछे कौन था, कौन सी लॉबिंग फर्म हायर की गई। अगर रमज़े खलीलदाद इनका स्पोर्ट्स पर्सन बन गया तो फिर इन्हें अपनी सियासत की भी इंश्योरेंस करवा लेनी चाहिए। देखिए बात यह कि जो पाकिस्तान से बाहर पाकिस्तानी है वो मेरे से ज्यादा मुल्क वतन है, लेकिन एक खास माइंडसेट जो है वो सरगर्म अमल है पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करने के लिए, पाकिस्तान की रियासत पर और रियासती इदारों को कंट्रोवर्शियल बनाने के लिए। इसका नोटिस पाकिस्तान के अवाम को लेना चाहिए और पाकिस्तान के अहले सियासत को देखना चाहिए कि अगर पाकिस्तान के अंदर उन्हें सियासत करनी है तो कोई शख्स पाकिस्तान में रियासत, आइन या कानून से बालातर नहीं होगा और पाकिस्तान में सियासत करने का हक सही होगा जिसकी पाकिस्तानियत और पाकिस्तानियत शक व शुबा से बालातर होगी।
یہ ایک افسوسناک خبر ہے کہ پہلے وہی فورسز جو تھی پاکستان سے باہر IMF کو مکتوب لکھتی تھی کہ پاکستان کو فنڈنگ نہ کی جائے، اور پھر انہوں نے امریکہ کے اندر، آپ جواد بہت اچھی طرح جانتے ہیں، امریکہ میں پاکستانیوں کو بھی جانتے ہیں، وہ بڑے محب وطن ہیں، لیکن کون لوگ ہیں وہ جو وہاں پر لابی فرم باہر کر رہے ہیں، پاکستان کی معاشی صورتحال پہ اثر انداز ہونے کی کوشش کر رہے ہیں، پاکستان کو غیر مستحکم کر رہے ہیں؟ میرا خیال ہے یہ گیند بیرون ملک پاکستانیوں کی کورٹ میں چھوڑنا چاہیے کہ پاکستانی ہمیشہ پاکستانیت کے حوالے سے زیادہ جذباتی ہوتے ہیں، لیکن جو لوگ بھی پاکستان پر، آئین اور قانون پر، پاکستان کے معاملات پر اثر انداز ہونے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ پاکستانیت کا مظاہرہ نہیں کر رہے، وہ کسی اور ایجنڈے پہ سرگرم عمل ہے، لہٰذا ان کا نوٹس لیا جانا پاکستان سے باہر بھی ضروری ہے اور پاکستان کے اندر بھی ضروری ہے۔ طیب بلوچ صاحب، یہ کس طرح، جس طرح سلمان غنی صاحب نے کہا کہ جو بیرون ملک ہیں دیر از نو ڈاؤٹ ان کی حب الوطنی پہ شک نہیں کیا جا سکتا، وہ پاکستان کے لیے بہت بے چین رہتے ہیں، اس کا سوچتے بھی ہیں، لیکن وہ مائنڈ سیٹ جو پاکستان کے خلاف ہی چلنا شروع ہو جاتا ہے، اور جس طرح یہاں بہت سارے ہمارے سینئر دانشور ہیں وہ بھی اس چیزوں کی بات کرنے لگ گئے اور پھر سوشل میڈیم پہ متنازع بھی ہو جاتے ہیں، وہاں پہ بھی ایسے لوگ موجود ہیں، ان کے کورٹ میں اگر بال پھینکیں گے کیا نتیجہ آ سکتا ہے؟ دیکھیں نتیجہ جو ہے وہ تو پاکستان کے لیے اچھا نہیں آ سکتا جس طریقے سے اٹیمپٹس کی جا رہی ہیں۔ اصل میں آج پاکستان کو عدم استحکام سے دوچار کرنے کی کوششیں ہیں، اور انفارچونیٹلی ہمارے اندر کے لوگوں نے پاکستان میں ہی، پاکستانی نے ہی جو ہے وہ دشمن ممالک کے ساتھ ہاتھ جو ہے وہ ملا لی ہیں اور وہ ان کو یوز کر رہے ہیں۔ دیکھیں فیض صاحب، سب سے بڑی مثال 9 مئی ہے، اور 9 مئی کرنے والے وہ لوگ تھے یا وہ پارٹی تھی جس کے اوپر خود ہمارا سٹیٹ ریکارڈ اب یہ کہتا ہے کہ جی اس کے پیچھے ہمارے دشمن ممالک کی فنڈنگ تھی، اور وہی بلوچ صاحب میں یہیں سے شروع کریں گے۔ ہمارے ساتھ سینئر صحافی اینکر پرسن محترمہ آسمہ شیرازی ہیں۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام، کیا حال ہے؟ جی اللہ کا شکر، آپ ٹھیک ہیں؟ یہ بتائیے گا، 2 سوال آپ سے کرنے ہیں چونکہ آپ بیزی ہیں اور فون پہ ہیں۔ مجھے ایک تو یہ بتائیے گا کہ جو ہم آگے بڑھتے ہیں، آپ بھی حالات حاضرہ سے مکمل باخبر ہیں، تاجکستان کے بعد قازقستان، پھر روس کے صدر سے وزیر اعظم کی ملاقات، اور آئندہ اکٹھے چلنے کی باتیں، اور بین الحکومتوں کے مابین مذاکرات بھی ماسکو میں ہوں گے۔ پہلے تو یہ بتائیے کہ اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں کہ ہم تو بڑھتے چلے جا رہے ہیں، اور مستقبل کیسا نظر آ رہا ہے؟ نہیں، یقیناً یہ بہت اہم ہے، اور پاکستان کی فارن پالیسی جو ہے وہ پہلے سے بہت بہتر ہوئی ہے، کہ جس میں مختلف جو بلاکس ہیں اس کو پاکستان نے اٹریکٹ کرنا شروع کیا ہے، ان کی طرف توجہ دینا شروع کیا ہے۔ پاکستان کی جو فارن پالیسی ہے اس کے اعتبار سے ایک بہترین پالیسی ہے کہ آپ علاقائی اور جو خطے کی سطح کے اوپر اپنے تعلقات جو ہے وہ بنائیں۔ یہ ایک لیک کر رہی تھی گزشتہ کچھ ادوار میں، پاکستان کی جو فارن پالیسی ہے وہ یہاں سے یعنی اس خطے سے نکل چکی تھی، اور بلکہ ایک طویل عرصے تک ایسا ہی ہوا ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ اب ایک مرتبہ پھر خطے کی سیاست کی طرف بڑھنا اور ایک الائنس اس طرح کا ہونا کہ جس میں جو یہاں کی پاورز ہیں، رشیا ہو یا چائنا ہو، اس طرف پاکستان کی فارن پالیسی کا رخ ہونا، یہ ایک بہت ہی اہم ڈیولپمنٹ ہے۔ اور اس کا مطلب یہ نہیں ہونا چاہیے کہ آپ جو دیگر ممالک ہیں یا جو دیگر بلاکس ہیں ان سے آپ کٹ جائیں، مثلاً امریکہ کے ساتھ تعلقات اور چائنا کے ساتھ تعلقات، یہ دونوں کو آپ کو بیلنس رکھنا پڑے گا اگر آپ کو آگے بڑھنا ہے۔ اسی طرح رشیا کی انٹری اب ہوئی ہے، جیسے آج پوٹن صاحب کو وزیر اعظم نے پاکستان آنے کی دعوت دی ہے، اور اگر وہ قبول کر لیتے ہیں تو یہ ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہوگی۔ اس سے پہلے چین کے ساتھ پاکستان نے تعلقات جو ہے وہ ایک مرتبہ پھر ری بلڈ کیے ہیں، تو یہ اس خطے کے اعتبار سے یقینی طور پر، اور پھر اس میں تاجکستان کی، قازقستان، جتنی بھی یہ ریاستیں ہیں ایشیائی، سینٹرل ایشیا کی جو ریاستیں ہیں، ان کا اکٹھے ہونا، افغانستان کا اس کے اوپر ہونا، اس سے پہلے دوحہ کانفرنس کے اندر کل پاکستان اور افغانستان کے بڑے اچھے بات چیت ہوئی ہے بہت سارے موضوعات کے اوپر۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ ضروری ہے، اگر آپ کی فارن پالیسی جو ہے وہ آپ کے ہمسائے سے نکل کے کہیں 7 سمندر پار چلی جائے گی اور آپ کا جو محور ہے وہی ہوگا، تو پھر آپ کی ایک اچھی فارن پالیسی نہیں ہوگی۔ تو میرا خیال ہے یہ جو بلاکس سے نکل کے پاکستان نے ایک نیوٹرل اپروچ اور نیوٹرل ویلیوز کی طرف جانا شروع کیا ہے، اس سے فائدہ ہوگا۔ پاکستان کو تجارت کی ضرورت ہے، ٹریڈ کے معاہدے اگر ہوتے ہیں تو یہ ایکسیسیبل ہوں گے، یہ بہتر ہوگا، اور پاکستان کی امن و امان کی صورتحال جو ہے
وہ بھی ان ساری چیزوں کے ساتھ وابستہ ہے اور جڑی۔ اچھا مجھے آسما یہ بھی بتائیے گا کہ ایک جانب ہم آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں تو ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ یو این اس میں جا کے ورکنگ گروپ میں ہم شکایت کر رہے ہیں، اس سے پہلے امریکی کانگریس میں قرارداد کا آنا، اور پھر خاص طور پہ مجھے یہ بتائیے گا یہ ابھی اچانک سے جو پی ٹی آئی کے اندر جو ٹوٹ پھوٹ اور پھر وہ چوہا ڈرائیور ہاتھی پتہ نہیں کیا کچھ ہم استعمال کر رہے ہیں، یہ کتنا زہر قاتل ہے ملکی معاملات کے حوالے سے؟ میرا خیال ہے کہ جو آپ نے بات کی ہے یو این اس پہ تو آج کافی ترجمان نے جواب دے دیا اس کے اوپر کہ یہ ایک انڈیپینڈنٹ اوپینین تھا، یہ کوئی ادارے کی یعنی یہ اقوام متحدہ کی رائے نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود یہ ایک بڑی کامیابی تصور کی جا رہی ہے تحریک انصاف کی، اور ایک ناکامی ہے پاکستان کی سفارتی سطح کے اوپر۔ اور باقی جہاں تک اختلافات کی بات ہے تو پاکستان تحریک انصاف ایک بڑی جماعت ہے، ایک مقبول جماعت ہے، اور ان کی لیڈرشپ بھی پاکستان جیل کے اندر ہے، باہر نہیں ہے، تو یہ ایک جنون سی بات ہے کہ اختلافات جنم لے سکتے ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تحریک انصاف جو ہے اس کو کوئی خطرہ ہے یا ان کو کوئی معاملات ان کے خراب ہیں۔ یہ ایک سیاسی جماعت کے اندر اس طرح کے ہر سیاسی جماعت کے اندر معاملات ہوتے ہیں، البتہ اس کو کس طرح سے وہ ڈیل کیا جاتا ہے یہ میرا خیال ہے کہ امپورٹنٹ ہوگا دیکھنا۔ بہت شکریہ عاصمہ شیرازی صاحب آپ کے وقت۔ سجاد میر صاحب اب اسی پہ ہی آ جاتے ہیں کہ یہ جب بھی ہم کوشش کرتے ہیں ہمارے راستے کھلیں، ہم اپنے راستے کھولیں، اور اس کے بعد پھر اس قسم کی چیزیں، جیسے میں نے سلمان غنی صاحب سے یہ پوچھا کہ جب چینی صدر نے آنا تھا تب ہم کیا کر رہے تھے، اب جب ہم آگے بڑھ رہے ہیں تو پھر کیا کیا ہو رہا ہے، یہ کیا ہو رہا ہے، کس طرح پھر ہم سیاسی استحکام کی جانب بڑھیں گے، حالانکہ اس جماعت کے اندر خود اب تو بڑی بلو دی بیلٹ کہہ لیجیے ایسی گفتگو ڈیفرنٹ چینلز پہ آ رہی ہے؟ دیکھیں راستے بات کرتی ہے، جب راستے کھلتے ہیں ہم خود ہی راستے کھوٹے کرتے ہیں۔ آپ حوالہ دے رہے ہیں ان دھرتوں کا جب امریکی صدر کو چینی صدر کو پاکستان آنا تھا، لیکن اس وقت کی جو یہ لمحہ ہے یہ گیم چینجر ہو سکتا ہے۔ یہ گیم چینجر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم امریکی بلاک سے ہٹ کر کسی روسی بلاک پہ جا رہے ہیں، بلکہ گیم چینجر کا مطلب یہ ہے کہ ہم سچ مچ نان الائنڈ جو ہم دعویٰ کرتے ہیں وہ ملک بننے جا رہے ہیں۔ ہم نے افغانستان میں کیا کمایا؟ جب ہم روس کے خلاف ایک طرح کی افغانی لوگ لڑ رہے تھے تو ہم ان کے ساتھ تھے، اس کا کوئی مطلب تھا کہ ہم افغانیوں کے ساتھ ہیں۔ پھر جب امریکہ آ کے ہمارے انہی افغانی بھائیوں کے خلاف لڑا تھا تو ہم ان کے ساتھ مل گئے۔ ایک آمر اس ملک پہ حکمران تھا، اس نے ایک پالیسی بنا دی اور پوری گویا پاکستانی قوم کی پالیسی بن گئی۔ اس وقت صورتحال یہ ہے، ایران سے آپ کو تیل کی درکار ہے، وہ جو ملتا نہیں ہے، ایران سے اور بہت سے مسائل ہیں، اور اس کے ساتھ اس پورے خطے میں ایک بدلتی صورتحال ہے۔ چین جو ہے یہ بالکل درست بات ہے کہ جب میں تو بلکہ صاف لفظوں میں کہا کرتا ہوں کہ نواز شریف کی حکومت کا تختہ صرف اس لیے الٹا گیا تھا کہ سی پیک کا راستہ روکا جائے۔ مودی بار بار کہتا تھا میں سی پیک کو نہیں چلنے دوں گا، اور دنیا کے ملک جو بڑے ہیں جو بڑے سیانے بنتے ہیں، امریکہ وغیرہ کہتے تھے کہ ہمارا سی پیک سے کوئی تعلق نہیں۔ جب وہ یہ کہہ رہے ہوں تو مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی نہ کچھ عالمی سطح پر کچھ نہ کچھ ہو رہا ہے جس میں کوئی بہت سے ملک آگے نہیں آ سکتے۔ اس وقت کی صورتحال یہ ہے کہ شنگھائی کانفرنس کی پازیٹیو رزلٹ، اور درست بات ہے کہ اگر پیوٹن پاکستان میں آ جاتے ہیں تو یہ ایک بڑی بات ہوگی۔ اس سے پہلے بھی ایک پروگرام پلان ہوا تھا لیکن آخری وقت میں منسوخ کر دیا گیا کیونکہ انڈیا کو منظور نہیں تھا۔ کیا اب شنگھائی کانفرنس کے اندر آنے کے بعد اب جو ساری صورتحال یوکرین کے ساتھ جنگ کی صورتحال، ہمارے گئے تھے وزیر اعظم اس زمانے کے اور کہنے لگے میں تیل کا بھی کرایا ہوں، میں فلاں بھی کرایا ہوں اور یہ بھی کرایا ہوں، اور امریکہ مجھے اس لیے ناراض ہے کہ میں نے یوکرین کی جنگ کے موقع پر روس میں موجود تھا۔ یہ بات نہیں ہے، ہمیں جھوٹ نہیں بولنا چاہیے۔ سفارتکاری بڑی اس وقت ہماری سفارتکاری کا ایک بہت ہی بڑا امتحان ہے۔ ہمارے بہت موقع آتے رہے ہیں جب ہمارے لیے چیلنجز درپیش ہوتے تھے، لیکن اس وقت ایک بہت بڑا چیلنج ہے، ہمیں چین سے میکسیمم بینیفٹ اٹھانے کے لیے ایسی حکمت عملی اختیار کرنی ہے کہ دوسرے ملک بھی جن کو چین ہمارے لیے ہیلپ فل بنا سکتا ہے، سینٹرل ایشیا کی کنٹریز، روس وغیرہ، ان کے ساتھ بھی اپنے تعلقات کو بہتر بنانا ہے، اور کوشش اسی بات کی کرنی ہے کہ ویسٹ کا بلاک جو ہے جس کو امریکہ لیڈ کرتا ہے ان کے ساتھ ہم کوئی تصادم مول نہ لیں۔ اگر وہ تصادم لیتے ہیں، وہ ساتھ کہتے ہیں کہ ہمارا اسٹریٹجک پارٹنر انڈیا ہے، اور یہ بھی کہتے ہیں کہ انڈیا کو کھڑا کرتے ہیں چین کے خلاف،
ہم چین کے خلاف کھڑے نہیں ہوتے. ایک زمانے میں وہ ہو گیا تھا نا, ہم نے کہہ دیا تھا کہ جی 1 سال کے لیے مؤخر کر دیا جائے. وہ ایک تھے وزیر صاحب جنہوں نے جی کہہ دیا تھا 1 سال کے لیے سی پیک کو مؤخر کر دیا جائے. پھر اس وقت کے وزیر اعظم نے یہ تک کہہ دیا تھا کہ کرپشن ہوئی ہے اس کیس میں, اور بہت سی باتیں اس زمانے میں ہوئی تھی. بہت سے ہمارے سفارتکار تھے غیر ذمہ داری کا بیان دیتے رہے. اب کیا رزلٹ نکلا؟ 4 سال یہ چھوڑ دیجیے کہ کوئی کہے کہ سی پیک ہمیشہ ہمیں عزیز رہا ہے. 4 سال میں کیا ہوا ہے سی پیک کے سلسلے میں بتا دیجیے گا. اور ML1 جو بڑے زور لگاتے تھے کہ ریلوے لائن بنے گی پشاور سے لے کے یہاں تک, وہ شیخ رشید بھی چیخا کرتے تھے, دائی دیا کرتے تھے, کہاں بنی وہ؟ کیوں نہیں بنی وہ؟ پیسے سینکشن ہوئے ہوئے وہاں کے بینک کے پڑے ہوئے ہیں, آپ اس کو استعمال نہیں کر پا رہے. کراچی ریلوے کے بارے میں ایک بہت منصوبہ بن گیا تھا, آپ کچھ نہیں کر پا رہے. کیا 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 ہم اپنے دشمن آپ ہیں. ہم اپنا رستہ, آپ کہتے ہیں نا جب رستہ کھلتا ہے تو کوئی نہ کوئی رستہ خراب کر دیتا ہے, لیکن ہم بھی تو اپنا رستہ کوٹا کرتے ہیں. اس وقت ہمارے پاس چانس ہے بہت کچھ. یہ تائفی کا منصوبہ تو ہم نے نہیں, یہ ویسٹ کے بلاک نے بنایا تھا. پاکستان سے افغانستان, افغانستان سے پاکستان, پاکستان سے انڈیا, ہم سائن کرتے رہے کہ ہاں ہو جائے گا ہو جائے گا. نہ وہ ہوتا ہے نہ ہمیں ایران سے کچھ کرنے دیتے ہیں خدا کے لیے. اور ہمیں روز بیان آ جاتا ہے ہمارے, یہ صورتحال پیدا کر دی ہے مغربی طاقتوں نے کہ ہمارے دوست اب کہتے ہیں کہ جناب ہم اب قرضہ ذرا منصوبے دیکھ کر ہی کریں گے, کیونکہ اب ہم ٹیکس لیتے ہیں صرف اپنے آئل کی تیل کی پیداوار پہ گزارا نہیں ہے, اب ہم جواب دیں ہیں. وہ ہمیں کہتے ہیں کہ IMF سے پہلے بات کر لو پھر ہم آپ کے ساتھ دیں گے. پہلے کبھی نہیں کہا تھا ہمارے دوست ملکوں نے یہ بات. تو ساری بات یہ ہے ہمیں ایک کاؤنٹر پریشر بلڈ کرنا ہے چین کی مدد سے, جو ہم کرتے رہے ہیں. چین کہتا ہے آپ بھاگ جاتے ہو. اس وقت آپ اگر یہ بتا دیں کہ ہم بھاگنے والے نہیں ہیں, اور ہماری جو مقتدرہ ہے, ہماری جو قوتیں ہیں جو ملک کو زیادہ طاقت کے ساتھ کنٹرول کرتی ہیں, وہ اب چین. بھائی آپ کے کیا آپ کا زیادہ ڈیفنس جو انڈسٹری ہے وہ چین کی مدد سے چلی ہے. جہاز آپ نے چین کی مدد سے بنائے, ٹینک آپ نے چین کی مدد سے بنائے. جس چیز کی ٹیکنالوجی ٹرانسفر ہوئی ہے وہ چین نے آپ کو کی. ویسٹ نے تو آپ کو کوئی ٹیکنالوجی ٹرانسفر کی نہیں. ریورس انجینئرنگ سے ہم نے سیکھ لی ہوتی, دوسری بات ہے ورنہ کون سے ٹرانسفر کی انہوں نے. صحیح. تو یہ ساری صورتحال کو ہمیں انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے, اور ہمیں اب سمجھنا چاہیے کہ ہم کیسے اس کو لے کر آگے بڑھ سکتے ہیں. صحیح. دوبارہ کہوں گا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہمیں کوئی لڑائی لینی ہے ویسٹ کے ساتھ یا امریکہ کے ساتھ. سفارتکاری کا یہی کمال ہے کہ ہمیں ان کو بتانا ہے کہ بھئی دیکھو آپ کے ساتھ ہمارے تعلقات پھر ہی بہتر ہو سکتے ہیں جب آپ ہمیں تمام اپرچونٹیز کو اویل کرنے کا موقع دو. آپ ہمیں ان اپرچونٹی کو فائدہ اٹھانے کا موقع بھی نہیں دیتے اور خود بھی کچھ نہیں دیتے, اور آخر میں کہہ دیتے ہو کہ ہماری بڑی تجارت کا حصہ پاکستان سے ہو رہا ہے. ابھی ہو رہا ہے نا یار, اس لیے ہو رہا ہے کہ دنیا بھر میں سب سے زیادہ تجارت آپ ہی کرتے ہو. آپ کا چین کے ساتھ بھی ہو رہا ہے, آپ کا تو انڈیا کے ساتھ بھی ہو رہا ہے. تو میرا مطلب کہنے کا یہ ہے کہ آپ جو کچھ چیزیں اچھا میر صاحب مجھے آخر میں یہ سوال ضرور کرنا ہے کہ اس میں ہمارا یعنی کہ میڈیا پرسنز کا, اہل صحافت کا کیا کردار ہونا چاہیے, اور یہ جو ہم سوشل میڈیم پر مختلف چیزیں دیکھتے ہیں کہ تمسخر اڑایا جاتا ہے, کبھی تضحیق کی جاتی ہے, کبھی بے پر کی اڑائی جاتی ہے, اس میں ہمارا کیا کردار بنتا ہے؟ جی شرمناک ہے جو میڈیا پہ ہو رہا ہے, اور میں میڈیا پہ کہنا کچھ نہیں چاہتا. سارے میرے کولیگز ہیں, ساتھی ہیں, سب نے اچھے وقتوں میں بڑی بڑی جنگیں بھی لڑی ہیں, اس ملک میں جمہوریت کی خاطر بھی کشٹ کاٹے ہیں اور بہت کچھ کیا ہے. لیکن کچھ ایسے اندازے بھی ملتے ہیں کہ کبھی کبھی شک پڑتا ہے کہ ہمارا جرنلسٹ وہ کردار ادا نہیں کر رہا جو اسے ادا کرنا چاہیے. ایسا نہیں کہ اچھے لوگ موجود ہیں, بہت اچھے لوگ موجود ہیں, اسی لیے تو جرنلزم زندہ ہے ہماری, آج بھی زندہ ہے. تو ہمیں جو کردار ادا کرنا ہے وہ یقینی طور پر ایک محب وطن پاکستانی کا کردار ہے. اب حب الوطنی کو بھی انہوں نے گالی بنا دیا ہے کہ جناب اگر آپ کے ہاں یہ ہو رہا ہوگا, الیکشن میں داخلی ہو رہی ہوگی, ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہو رہی ہوگی, تو امریکی قرارداد تو پاس کرے گا. کہاں سے حب الوطنی لے آیا؟ نہیں بھائی یہ بات نہیں, وہ قرارداد انہوں نے ابھی پاس کرنی تھی. 1 سال سے ان کو ہوش نہیں تھی. سی پیک کا دوبارہ شروع ہوا ہے تو آپ کو یاد آ گیا قرارداد پاس کرنا. آپ کان کھڑے ہو یہ میر صاحب بہت یقیناً یہ بہت بڑا سوالیہ نشان ہے. بہت شکریہ میر صاحب آپ کے وقت کا. سلمی صاحب تھینک یو ویری مچ. طیب بلوچ صاحب مشکور و ممنون ہوں میں آپ کا. اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ ٹائمنگ تو دیکھنی چاہیے نا. ہمیں یہ کوئی چیز آتی ہے وہ 6 سال پرانی بھی چلے جا رہی ہے اور ہم انے وائی چلائے جا رہے ہیں.
हमें देखना चाहिए और यकीनन हमें पहले अपने मुल्क के मुफादात देखने चाहिए। किसी से हमारी लड़ाई नहीं है, सबके लिए हमारा दोस्ती का हाथ है। आइए मिलाइए, चलिए इकट्ठे, अपनी भी हमारी भी वो जो किस्मत है उसको बेहतर बनाने की कोशिश कीजिए। लेकिन हमें अब वो उस तरह से ये नहीं है कि 7 समंदर पार चले जाओ फिर आगे मुंह लेके आ जाओ, अब हमें नहीं करना चाहिए। लॉन्ग रन पॉलिसीज़ होनी चाहिए। कोई भी आए, बरसरे इक़्तिदार कोई भी हो, वो इस मुल्क का सोचे, इस मुल्क के मुस्तकबिल का सोचे और इसके आने वाले मासूम बच्चों का और जो आ चुके हैं दुनिया में उनका सोचे। बहुत सारे और भी मौज़ूआत थे, कभी उन पे भी बात करेंगे। सोशल इश्यूज़ भी बहुत हैं, हमें भी अपने आप को ठीक करना चाहिए, हमें भी दुरुस्त होना चाहिए। मोहल्ले से लेके शहर तक, सूबे तक और वफाक तक हमारे अंदर जो कोताहियाँ हैं वो भी दूर करनी चाहिए। अल्लाह ताला पाकिस्तान को सलामत रखे और हमें आसानियाँ तकसीम करने वाला बनाए। जवाद फैज़ी, चौथा सुतून टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।